अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वसेब। क्या हाल है मेरे वसेबदार? ठीक हो से, खुश हो से? मैं शान ज़ैनब। ज़रूरी है तुहाडे अंदर एनर्जी होना, ज़रूरी है तुहाडी सोच दा वसी होना, ज़रूरी है। हाँ, हर रात जो गुजर गई है, हर दिन जो गुजर गया है, उनको समझ गिनो कि वो गुजर गया है। आने वाला वक्त बेहतर किमें थी सकता है, आने वाली सवेर को किमें असा बेहतरीन कर सकते थे। हुण असा क्या करना है उहदे बारे सोचो। जो गुजर गया, जो थी गया, ठीक है। शुक्र अदा करो अल्लाह साईं दा कि अल्लाह साईं अगर कोई मुश्किल दी है, कोई मुश्किल वक्त आया है तो अल्लाह साईं ने तो उन तो ज़्यादा मुश्किल तो बचा के थे। छोटी मुश्किलात या ए जी मुश्किलात जो अस सह सकते थे वो वल ही ठीक हैं। असा उन तो घबरा वेंदे से, लेकिन वल भी शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह साईं तेरा लख लख शुक्र है कि ये वल ही मैं बर्दाश्त कर गई हाँ, तो ई तो वड्डी कोई शै नहीं दी। अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह वल देखो कितनी आसानियां पैदा करेंदा है। ये दिल की गल है, मेरी आजमाई हुई गल है। मैं अज एनर्जी फील करेंदी बैठी हाँ कि वाकई जींदे उत्ते असां भरोसा रखेंदे से, ईमान रखेंदे से, सिर्फ आखण की गल ना होवे, ईमान होवे, यकीन होवे तो इवें अखी नूट के थी वने। अज की गल यह है। हुण जरा जैसे अपने सैगमेंट की तरफ नाज़रीन, जदीद दौर आ गया, जदीद दौर के नाल जदीद गल आ गई है। हुण देखो तो हर कोई ई कॉमर्स की गल करें, हर कोई आदे कि मैं बिजनेस करना चाहना ऑनलाइन, हर कोई आदे साकू जॉब मिल वने ऑनलाइन। इंदे साकू ऑप्शंस भी बहुत सारे मिल वेंदे। वल काफ़ी एजे मेहमान हैं जो आके बाकायदा साकू इंदी तरबियत भी देंदे, दसेंदे भी हैं, डिटेल्स भी देंदे। ई हवाले दे नाल अज साडे बड़े खास मेहमान असा साडे जो अपनी जर्नी शेयर करे सन, जो तोकू दसे सन कि बेसिक किमें स्टार्ट किया, किमें उन्होंने कामयाबी हासिल की थी, किमें स्टैप बाय स्टैप करके अपने काम को निखार पैदा कर सकते थे। ये बड़ी ज़रूरी गल है उन्होंने लोगों की जो वक्त का दौर जदीद का बदलता होया वक्त उसको एक्सेप्ट करके आप अपने आप को भी आदन कि असा भी इनके नाल स्टैप बाय स्टैप अगे बढ़ते वनूँ तो तरक्की करेंदे वनूँ। सारे नाल मौजूद हैं इन टाइम उमर अजीज़, ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं सर, बेहतरीन इंसान सर नाल गल करेंदे से, थोड़ी जी इन्फॉर्मेशन गेन करेंदे से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको बहुत बहुत मुबारक हो ये प्यारा महीना। और इस महीने की सबसे खूबसूरत बात ये है, ऑफ द कैमरा में हम ये बात कर रहे थे कि अच्छा लग रहा है। हर दिन ना एक मुनफरिद सोच ज़रूर लेके आता है। सुबह का आगाज़ अच्छा होता है तो अल्लाह के नाम पे, हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे महबूब के नाम से होता है तो हमारा वाकई हमारा ईमान बड़ा ताज़ा रहता है। क्या कहेंगे सर? इसमें कोई शक नहीं। वजह कायनात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है इस मुबारक महीने में, और जो बरक़ात हम रोज़ाना सुबह महसूस करते हैं उसे अपने दिन की इब्तिदा करते हैं और दिन के आखिर तक उस चाशनी को महसूस करते रहते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं। और हमें चाहिए कि हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल ताबेदारी की तरफ गामज़न हो जाएं और जिन मकासद की तरफ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म फरमाया उनकी तरफ हम लगे रहें। तो वो मुबारक है इंशाअल्लाह। शुक्रिया सर। सर अपनी फीलिंग्स शेयर करें सबसे पहले कि कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है। जब मुझे इनविटेशन मिला और ये पता चला कि यूथ को मोटिवेट करना चाहते हैं, उनकी रहनुमाई करना चाहते हैं, तो मुझे लगा कि मेरा एक कंट्रीब्यूशन हेल्प करेगा। ओवरऑल जितने हमारे लाखों करोड़ों व्यूवर्स हमें देखेंगे तो हमारे चंद जुमलों से अगर वो मुस्तफ़ीद हो जाते हैं और उनको करियर में कोई एक गोल मिल जाता है, वो अपना कोई स्ट्रैटेजिक प्लान बना लेते हैं कि ये मैं अचीव कर सकता हूँ, तो हमारे लिए तो काफ़ी होगा कि ये हमारे चंद मिनट जो हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरी का सबब बन जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। कोई सवाल नहीं, जानना चाहती हूँ आपकी जर्नी, आपका सफ़र कब आगाज़ किया, कहाँ से शुरुआत की? माशाल्लाह कुछ बताइएगा। 2004 में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की बहादुर ज़करिया यूनिवर्सिटी से, और तब एक कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट्स के अंदर कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो भी तालिब इल्म बनाएगा उसको कम से कम नंबर देंगे क्योंकि सुपरवाइज़र्स बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स होते हैं उसमें। तो मैंने अपने सुपरवाइज़र से डिस्कस किया कि एक्सटर्नल एग्जामिनर अगर डाटाबेस का एक्सपर्ट है तो मैंने डाटाबेस ही करनी है और मैं चाहता हूँ कि मैं इस चैलेंज को फेस करूँ। तो उन्होंने मेरी रहनुमाई फरमाई और कहा कि ज़करिया यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का आप सॉफ्टवेयर बना दें।
تو وہ میں نے سافٹ ویئر بنایا. صحیح, بہترین سر. اور پھر مجھے اس میں میکسیمم مارکس بھی ملے ایکسٹرنل کی طرف سے بھی, سپروائزر کی طرف سے بھی. تو یہ سٹارٹ تھا. اور پھر اس کے بعد جاب کی ہنٹنگ شروع کی. پہلی جاب ملی ایک آئل مل کے اندر, اور وہاں وہ بیچارے پیپر بکس بنا رہے تھے. ایک اکاؤنٹنٹ میرے وہاں پر ملاقات ہوئی, میں نے ان کو دیکھا وہ کیسے لیجر پوسٹنگ کرتے ہیں, واچرز بناتے ہیں, انوائسنگ کرتے ہیں. تو ان کا سب سے بڑا پرابلم تھا ان کی ریکنسلیشن, یعنی کہ ملینز کی ان کی اماؤنٹس ڈس اپیئرڈ تھیں, یعنی کہ ان کو پتہ نہیں تھا کیونکہ مینول پروسیس سلو ہوتا ہے. تو مجھے موقع ملا, میں نے ان کے لیے وہ ڈیولپ کیا, اور تقریباً ود ان 1 ایئر 1.8 ملین کا انہوں نے ریبیٹ لیا اپنے ان وینڈر سے یا ان کسٹمر سے جن کے لیے انہوں نے انوائسنگ کی تھی, لیکن وہ لیجر میں پوسٹڈ نہیں تھے مینول کی ہرڈلز کی وجہ سے. تو پھر اس کو ایز اے کیریئر مجھے اچھا لگا. پھر لاہور میں ایک کمپنی جو کہ امریکہ کے ساتھ کام کر رہی تھی اور اکاؤنٹنگ سسٹمز پر ہی کام کر رہی تھی, تو انہوں نے مجھے ریکروٹ کیا ایز اے سافٹ ویئر انجینئر. 1 سال میں نے ان کے ساتھ کام کیا, اور پھر مجھے موقع ملا اپنی کمپنی سٹارٹ کرنے کا. تو سافٹ ویئر ٹیکنالوجیز کے نام سے میں نے ایک کمپنی سٹارٹ کی, اور پہلی پروڈکٹ بنائی کیش اینڈ کریڈٹ کے نام سے. اور وہ پروڈکٹ ملتان میں کافی جگہ, ریسٹورنٹس کے اندر, ڈائگنوسٹک سینٹرز کے اندر, اور ایک سرکاری ادارہ ہے چودھری پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی, تو وہاں بھی چلانے کا موقع ملا. ان کا اکاؤنٹس, انوینٹری سسٹم. پھر کچھ چیریٹی آرگنائزیشنز نے رابطہ کیا, تو جو ہیلتھ کیئر کی آرگنائزیشنز تھیں ان کو میں نے ایز اے ڈونیشن وہ دے دیا. پھر ایک چیریٹی آرگنائزیشن لاہور میں سٹارٹ ہوئی, تو ان کے ساتھ میں نے کوآرڈینیٹ کیا, ان کی پوری ٹیم ڈیولپ کی. تو جو فورن کلائنٹس تھے وہ بھی بڑھتے گئے. اس میں مجھے امریکن کمپنیز ایزی اسکین اٹ ایک کمپنی ہے, اس کے ساتھ تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں. ان کی ساری پروڈکٹس میں نے بنائی ہیں. ماشاءاللہ. تو ابھی بھی ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, ان کی سپورٹ کے اوپر, پروڈکٹ کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. زبردست. صحیح سر, آپ کا جو جرنی سٹارٹ آپ نے لی کیش اینڈ کریڈٹ سے, سر اس کا کام کیا تھا, یہ تھا کیا, اس میں ہم کیا مینیج کرتے تھے, تھوڑا سا یہ بھی ڈیٹیل بتا دیں. اور سر بیسک ایک کوسچن ہے جس پہ ہم آتے ہی نہیں ہیں, وہ ہمارے نوجوان جو ای کامرس کرنا چاہتے ہیں, سر بیسک یہ بتائیں گے یہ ہوتا کیا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اور بیسیکلی کسی بھی بزنس میں چلے جائیں وہاں 2 چیزیں بہت بنیادی ہیں. صحیح. ایک ان کا سٹاک, کہ وہ جو خرید رہے ہیں اور اس کو بیچ رہے ہیں اس کا کرنٹ لیول کیا ہے. صحیح. اور وہ جتنا بڑا بزنس ہوگا سٹاک کے نمبر آف آئٹمز اتنے زیادہ ہوں گے. بالکل. تو وہ 200 آئٹم کا بزنس مین بھی ہے, 20,000 آئٹمز کا بھی ہے, 2 لاکھ آئٹمز کا بھی ہے. جی بالکل. تو اب یہاں پر جو انوینٹری کاؤنٹنگ ہے نا, یہ ایک چیلنج ہے. تو اس کو فوکس کر کے ایک انوینٹری مینجمنٹ سسٹم بنایا جائے جس میں سٹاک کنٹرول میں رہے. صحیح. تو جو امریکن کمپنی کا میں نے آپ کو بتایا ایزی اسکین اٹ, وہ یہی کام کرتی ہے, وہ سٹاک آڈٹس کرتی ہے. زبردست. اور ہمارا سافٹ ویئر بھی یہی کام کرتا ہے. ٹھیک. باقی ای کامرس دیکھیں اس وقت چھوٹا سا بچہ بھی ہے نا, میری لیول 1 میں بیٹی پڑھتی ہے, تو وہ موبائل گیمز کی ایکسپرٹ ہے. اور دراز میں کچھ بھی اس نے آرڈر کرنا ہے تو وہ آرڈر پلیس کر کے مجھے واٹس ایپ کر دیتی ہے کہ یہ آرڈر ہو گیا ہے. صحیح بات ہے. تو اس کا مطلب ہے جو ہماری نیکسٹ جنریشن آ رہی ہے وہ ای کامرس کے اعتبار سے کافی ایکٹیو ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب انہیں ٹوائز شاپ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہماری محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ کر چیزیں دیکھ لیتے ہیں, سلیکٹ کر لیتے ہیں, آرڈر بھی پلیس کر دیتے ہیں, اور ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کی پیمنٹس کرنی. بالکل ایسا ہی ہے. جو ای کامرس کو بنیادی طور پر بوسٹ ملا وہ ملا کووڈ کے دنوں میں. 100%. جی, امیزون دنیا کی موسٹ سیلنگ کمپنی بنی. کیونکہ لوگ پینڈیمک کی وجہ سے اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے تھے, سارے ہوم سے آرڈر کر رہے تھے اور وہ ہوم ڈیلیوریز دے رہے تھے, تو دے ریز اے لاٹ آف ریونیو. تو اس ریونیو نے ایک امپیکٹ ڈالا ای کامرس انڈسٹری کے اندر کہ ای کامرس سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں. پھر اس میں بہت ساری موبائل ایپس آئیں جنہوں نے ای کامرس کو سپورٹ کیا. ہمارے پاکستان میں دراز نے کافی امپیکٹ کریٹ کیا. اور پھر بیسیکلی دراز کا اور امیزون کا یا کسی بھی ای کامرس پلیٹ فارم کا جو ورکنگ میکانزم ہے وہ سیم ہے
کہ وہ آنر نہیں ہے کسی پروڈکٹ کے. بالکل ایسے ہی وہ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے ہیں جس کے اوپر کوئی بھی بندہ اپنی چیز بیچنا چاہتا ہے لگا سکتا ہے, وہ شاپ بناتا ہے, اس میں اپنے ریٹس بتاتا ہے. اب امیزون اپنے سیل پرائس دیتا ہے, اب اس سیل پرائس پر جب آرڈر آتا ہے تو اس آرڈر کے مطابق دیکھتے ہیں کہ بیسٹ پرائس کس کی ہے, کیونکہ سیم پروڈکٹ کے اوپر ملٹیپل وینڈرز ہوتے ہیں, تو جو بیسٹ پرائس والا ہے اس کو وہ ایوارڈ کر دیتے ہیں اور اس کی سیلز ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے. ویریفائڈ اور اس میں آفیشیل میں بھی فرق ہوتے ہیں سٹورز میں. بالکل جی جی. تو ہمارے پاکستان میں اس وقت امیزون ہر بندہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اس سے وہ بہت زیادہ امیر ہو جائیں گے. لیکن اس میں جو ایک سب سے بڑا پرسپیکٹیو ہے, ہم سارے سنتے ہیں امیزون کا کام بہت اچھا چل رہا تھا, پھر اکاؤنٹ بلاک ہو گئے. اس میں کچھ انلیگلیٹیز ہیں, یعنی کہ کچھ انلیگل کر رہے ہیں وہ لوگ جس کی وجہ سے وہ بلاک ہو رہے ہیں. ایسے ہی ہے. تو اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے, یعنی جینون طریقے سے اگر آپ کریں تو آپ کو کوئی بھی بین نہیں کرے گا. 100%. تو دوسری شارٹ کٹس تو سر شارٹ کٹس ہی ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. یعنی کہ اس میں امیزون میں زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں کہ وی پی اینز یوز کرتے ہیں. اب وی پی این کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں ہم امریکہ میں بیٹھے ہیں یا ہم آسٹریلیا میں بیٹھے ہیں یا ہم انگلینڈ میں بیٹھے ہیں, اور وہ کام پاکستان سے کر رہے ہوتے ہیں, کارڈز ان کے سویپ کر رہے ہیں, ڈیلیوری وہاں پر دے رہے ہیں. اب جیسے امیزون کو پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک مس کنڈکٹ ہوا ہے تو وہ اکاؤنٹ بین کر دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. سر جس طرح سے نوجوانوں کی ایک بہت میں کہتی ہوں ہیوج ہم کہہ سکتے ہیں کیٹیگری ہے جو کہ اسی فیلڈ میں اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے, ای کامرس میں آ کے کچھ نہ کچھ بنانا اور چاہتا ہے, لیکن وہ نا اس چیز کو زیوم کر بیٹھے ہیں کہ اس میں ان کی محنت نہیں ہے, اس میں ان کو کچھ ڈیڈ کرنا پڑے گا, کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا, ہم بیٹھے ہیں اور ہمیں سب کچھ مل جائے گا. کیا یہ سچ ہے سر کہ بغیر محنت کیے آپ راتوں رات کچھ بن جائیں گے؟ اگر آپ کی لائف کو دیکھا جائے, آپ کی جرنی کو دیکھا جائے تو اس میں بھی کتنی محنت درکار, کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے, اس بارے میں ذرا ہمارے نوجوانوں کو گائیڈ کیجیے گا. بیٹھے بٹھائے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ جل شانہ بھی صرف ان کی مدد کرتے ہیں جو اپنی مدد کرنا چاہتے ہیں. بالکل. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم سوئیں گے صبح اٹھیں گے تو ہم ملٹی ملینئر ہوں گے. نہیں, ہمیں مارکیٹ اسٹریٹجی کو سمجھنا پڑے گا. ایک کام ہے اس وقت, آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے ای کامرس کے ساتھ بہت زیادہ انوالو ہو گئی ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ کچھ آن لائن ویب سائٹس ہیں جہاں سے آپ لرن کر سکتے ہیں, اور آپ فور اے فن سٹارٹ کرتے ہیں اور وہ آپ کو ریونیو دینا شروع کر دیتے ہیں. اینڈ یو اسٹارٹ ارننگ ان ڈالرز. تو اب موجودہ جو ہمارے اکنامک کرائسس چل رہے ہیں ان کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اگر ہر انڈیویجول ایفرٹ کر رہا ہے اور ڈالرز ارن کر رہا ہے تو الٹیمیٹلی ہمیں پاکستان میں ڈالرز آئیں گے, تو اکنامک پرابلمز جس کو ہم اس وقت فیس کر رہے ہیں وہ سالو ہو جائیں گی. بہت بہترین بات سر. بٹ کچھ بھی کرنے سے پہلے اس کی ہاؤنا اور اس کی بیسکس پہ ہم لوگوں کا فوکس میرے خیال سے زیادہ ہونا چاہیے کہ ہم بیس سے ہٹ کر ہم مڈ میں پہنچنا چاہتے ہیں, وہاں سے ہمیں جمپ کرنا ہے, ہمیں لاسٹ اس پہ جانا ہے. یہ جو شارٹ کٹس ہے نا, ہم اس سے نکلیں گے تو آئی تھنک سو سر ہم بہترین کام کر سکیں گے. اسی کے ساتھ سر ذرا ہم بات کرتے ہیں آپ کی ایک بڑی ہی زبردست ایپ, موبائل ایپ کے بارے میں جو بھی آپ نے ریسنٹلی ہی وہ کروائی ہے. مویشی منڈی نام ہے آئی تھنک سو اس کا. جی, مویشی منڈی ایک موبائل ایپ ہے. صحیح. آپ کو پتہ ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم لوگوں کو کافی زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. سم ٹائمز جو شارٹیج ہو جاتا ہے آپ کے ٹاؤن میں اور آپ کو اویلیبل نہیں ہوتی, پرائسز بہت اوپر چلی جاتی ہیں. تو یہ ایپ ہم نے بنائی ہے ایک جنرل پبلک کی فیسیلیٹیشن کے لیے کہ مویشی منڈی پر وہ آئیں اور آ کر سرچ کریں اور ان کو جو اینیمل وہاں پر ملتا ہے وہ اس کو وہاں بائی کر سکتے ہیں. اور وہاں پر پورا ایک چیٹ سسٹم ہم نے بنایا ہے, وائس چیٹ, یعنی پوری واٹس ایپ کی فیچرز اس کے اندر ہیں, آپ وائس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. ہم نے اس میں جو سیلر ہیں اینیملز کے ان کو فوکس کیا ہے. موسٹلی وہ فارمز چلا رہے ہوتے ہیں, ان میں ایجوکیشن لیول وہ نہیں ہوتا کہ وہ ٹائپنگ کریں, لیکن وہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں وائس نوٹس میں. تو اس پرابلم کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے وائس چیٹ اس میں دی, ٹائپنگ بھی دی. تو پرائس نیگوشیٹ کرنی ہے, لوکیشن بتانی ہے, بارگین کرنا ہے, تو وہ سارا اسی جو ایک اینیمل پوسٹڈ ہے, وہ گوٹ ہے, کیمل ہے, کاؤ ہے, ایون کہ وہ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, وہاں پرائس فائنل کر سکتے ہیں, پھر پک اپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. تو انیشلی ہم نے ایک فیسیلیٹیشن پلیٹ فارم دیا ہے, فری آف کاسٹ ہے, اور وہاں پر کوئی بھی
اینیمل فارمز ہیں اس کے 10-15 جانور ہیں یا 50-100 ہیں یا 500 جانور ہیں, وہ سارے آئٹمز اس میں اپنے لا سکتا ہے. ہم نے ایک فیسلٹی بھی دی ہے کہ فارم والے کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے تو ہم آن سائٹ جاتے ہیں. رجسٹر کرنے کا اس میں کیا ہے مین, کیا آپ لوگوں کے قوانین کیا ہیں اس میں؟ صرف آپ کا ایک ای میل ایڈریس ہونا چاہیے, اور وہ ای میل ایڈریس آپ آئیں گے اس میں ڈالیں گے, آپ کو ایک او ٹی پی جائے گا ای میل میں, آپ او ٹی پی کوڈ ڈالیں گے تو وہ آپ کو رجسٹر کر دے گا. بہترین. اور بہت آسان یہ ہے کہ اگر آپ کی اینڈرائڈ اپلیکیشن ہے اور اس میں گوگل پلے اسٹور کا اکاؤنٹ لگا ہوا ہے تو ہم نے ایک بٹن دیا ہے سائن اپ ود گوگل, تو آپ وہ بٹن دبائیں گے وہ آپ کو آٹو سائن ہو جائے گا. بہترین. تو ود ان 2 to 5 سیکنڈز میں آپ سائن اپ کر جاتے ہیں. اب اس کے بعد آپ بائی کرنا چاہیں یا سیل کرنا چاہیں, دونوں کے دونوں کا آپ اس موبائل ایپ کے اندر کر سکتے ہیں. اور ہمیں اس کی کاسٹ پڑ رہی ہے, یعنی کہ اس کی آپریشنل کاسٹ ہے وہ کلاؤڈ پر ہوسٹڈ ہے, لیکن ہم نے صرف ایک پازیٹیو جیسچر کے طور پر کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں, عوام الناس کو فائدہ ہو اور فارم ہاؤس والوں کو ہو, لوگ ای کامرس کے اوپر آئیں, کیونکہ اس میں فائدہ یہ ہو جائے گا کہ جو ڈائریکٹ فارمنگ کر رہا ہے, یعنی جس نے پورا اپنا سال انویسٹ کیا ہے اینیملز کے اوپر, اس کو اس لیول کا پروفٹ نہیں ارن ہوتا ہے جیسا ہونا چاہیے. سر ویری ٹرو, کیونکہ اس چیز میں نا سر ہماری خواتین بھی بڑی ماہر ہیں, کیونکہ اگر ہم مویشیوں کی بات کریں, ہم تھوڑا سا اپنے دیہی علاقوں میں جائیں, وہاں پہ آپ کو ایکول ملے گا کہ جتنا ایک میل کے پاس مویشی ہے اتنا ہی اس کے گھر کی خاتون کے پاس بھی ہے. کیوں؟ وہ اس کو پال رہی ہے. اور جب اس کو سیل آؤٹ کرنے کی بات آتی ہے, وہاں پہ آ کے اس کی ساری محنت پانی ہو جاتی ہے. کیوں؟ وہ کسی کے ساتھ شیئرنگ پہ آ جائے گی, کسی اور پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوگی. یہاں پہ میں سمجھ سکتی ہوں کہ ان کے لیے بہترین کام ہوا ہے اس ایپ کے تھرو, کہ اگر وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی, اپنے علاقے سے باہر نہیں نکل سکتی, تو دین آپ کے پاس کلائنٹ آ سکتا ہے, یہ آپ سے منگوا سکتا ہے آن لائن. یہ سب بہترین کام ہوا ہے. اس میں آپ کو کوئی ملا ہے فیڈ بیک خواتین کا بھی؟ یس, بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ایکچولی دیکھیں, ہماری جو اس وقت گھر چل رہا ہے پاکستان میں, اس میں آپ دیکھیں تو 70-80% کنٹریبیوشن ویمنس کا ہے. بالکل. وہ گھر بھی سنبھال رہی ہیں, بزنس میں بھی سپورٹ کر رہی ہیں, اور اگر وہ فارمنگ کرنا چاہتی ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم نے ان کو مد نظر رکھ کے یہ کام کیا ہے کہ وومن امپاورمنٹ پر کیسے ہو سکتا ہے. وہ ڈائریکٹلی فوٹو, موبائل میں فوٹو کھینچنا ہے انہوں نے, اور انہوں نے اپنے اینیمل کی وائس دے دینی ہے کہ یہ میری بکری ہے اور یہ میں اتنے میں بیچنا چاہتی ہوں, جو خریدنا چاہتا ہے رابطہ کر لے. اب ڈائریکٹ انہی کے موبائل کے اوپر وہ وائس میسج آ جائے گا, ان کے بیٹے کا موبائل ہے اس پر آ جائے گا, اور اس میں ہمارے پاس کچھ انویسٹرز ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جا کر پک کر لیں گے اور اینیملز کی ساری پیمنٹ وہاں کریں گے اور وہاں سے جا کر لے آئیں گے. تو کچھ فارمز والے لوگ ہیں جو انٹرسٹڈ ہوئے ہیں اس کے اوپر کہ وہ اپنے فارمز کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں, اور ان کو کوئی بھی اچھا اینیمل ملتا ہے اچھی پرائس میں تو وہ پکنگ کی فیسیلٹی, یعنی گھر میں جا کر پیمنٹ کریں گے اور وہیں سے ان اینیملز کو پک کریں گے. دوسرا یہ کہ ان کو بلک کا کلائنٹ بھی مل سکتا ہے کہ جو آپ سے اکٹھی پرچیزنگ کرتا ہے. نارملی جو عام روٹین میں ڈیلی بیس پہ ہمارے بزنس ہو رہے ہوتے ہیں, سیم لائک دیٹ کہ وہ جائے, جا کے اس کو جتنے جانور پسند آ رہے ہیں وہ لے جائے, وہ جا کے اپنے اسٹور میں رکھتے ہیں. سیم بالکل ایسا ہے, یہ ایک بات ہے. دوسرا اس میں نا ہمارے, اگر آپ نے نیوز پیپرز دیکھے ہوں تو پچھلے 4-5 مہینوں میں میں نے دیکھا کہ بہت ساری این جی اوز ہیں جو میٹ پرووائڈ کر رہی ہیں ناردرن ایریاز کے اندر اور لوور سندھ کے اندر. تو ان کے میں نے آرڈرز دیکھے تو وہ تقریباً 2 لاکھ کے جی ان کو چاہیے, 5 لاکھ کے جی میٹ چاہیے. تو اب وہ اس آرڈر کو فلفل کرنے کے لیے دے آر اسٹرگلنگ, اور جو بگ گنز ہیں جیسے جو فوڈ پروسیسنگ کے بڑے لوگ ہیں صرف وہ اس کو فلفل کر سکتے ہیں. بالکل ایسے. اب ہماری ایپ میں یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی وہ اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ دیکھ لیں گے یار پک اپ پوائنٹ بنا دیں. بالکل ایسے وہ مڈل کانٹریکٹر ان کے پاس آ جائے اور اس میں وہ ڈائریکٹ فیسیلیٹیٹ کریں, اور جو بھی, کیونکہ وہ ویریفائڈ میٹ لیتے ہیں, تو اس ویریفائڈ میٹ میں وہ جو بھی کلینکل لیب یا انالیسس کرنا ہوگا اینیملز کا کر پھر ان کو پک کر لیں گے, پھر اس کو سلاٹر ہاؤس میں موو کریں گے, وہاں ان کی سلاٹنگ ہوگی, کٹنگ ہوگی, اور پھر میٹ وہاں پر فریز ہوگا, اور پھر ان فریزرز کی مدد سے وہ ڈیسٹینیشنز تک پہنچا دیں گے. اوکے, تو یہ ہیوج بزنس ان کو آگے سے مل بھی سکتا ہے. جی ٹھیک. تو یہ ملٹیپل کمیونٹیز کو نا یہاں پر ہم سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں. دوسرا ہے کہ دیکھیں اگر ایک سال میں, ابھی عید الاضحیٰ میں کافی وقت ہے اور ہمارے پاس تقریباً 6-7 مہینے ہیں,
اب اس میں انویسٹر بھی اٹریکٹ ہوگا. اگر ہماری بہنیں گھروں میں 5-6 جانور لے کے بیٹھی ہیں اور ان کو پتا ہے کہ مجھے اس کا وہ پیسے نہیں ملیں گے جو ملنے چاہیے, اور ہماری ایپ کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ یس دے آر گیٹنگ گڈ, تو وہ 5-6 اور انگیج کر لیں گی. ایسے ہی ہے, اب وہ اپنی کوانٹیٹیز بڑھائیں گی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ دے ول گیٹ دا ڈائریکٹ ریونیو, اور بیچ میں کوئی مڈل مین نہیں ہے, نہ ان کے گھر کا نہ کوئی بروکر. تو یہ ایک فیسیلیٹیشن ہے. تو یہ ہماری فارمنگ کو میرے خیال میں انریچ کرے گا, بہترین کرے گا سر. ہوم فارمنگ جو ہے جو اس وقت بہت کم ہو گئی ہے وہ بڑھ جائے گی. تو وی آر ایکسپیکٹنگ مینی ادر تھنگس. سر ماشاءاللہ سے جس طرح سے آپ نے یہ پروسیجر بتایا ہے, اس میں ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو بزنس مل سکتا ہے. یعنی کہ جو بھی جس کیٹیگری کا کام کر رہا ہے, جس طرح آپ نے فریزنگ بتایا, اس کی مویشیوں کو میٹ میں تبدیل کرنے تک کا جو پروسیجر ہے, اس میں کتنے لوگوں کو رسک مل رہا ہے. ہم اس بات کو کیسے ہم چھوڑ سکتے ہیں کہ اس میں کتنے گھروں کا وہ بیلنس بن رہا ہے جس کے لیے وہ خوار ہو رہے ہیں یا پریشان ہو رہے ہیں. اور اس میں ایک اور بڑی بہترین بات ہے, اب ہمیں مویشیوں کی بڑی پیاری پکچرز دیکھنے کو بھی ملیں گی, کیونکہ خواتین کا انٹرسٹ بہت آ جائے گا. اب جڑیاں خواتین ایسے نا ساکو پنک تے یلو کلر دے تا عجیب و غریب کلر دی ساری ڈیمانڈ ہوتی ہے, وہ پوری تھی ویسے. سر مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی ہے سیریسلی. میرے جتنے بھی جاننے والے ہیں جو کہ خواتین اس ٹائم مویشیوں کا کام کرتی تھیں, لیکن بینیفٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کو لیس کر کے انہوں نے چھوڑ دیا. اور میں امید رکھتی ہوں کہ جیسے میں نے ان کو بتانا ہے ان کو کلک کرنا ہے, کیونکہ بزنس تو بہت اچھا ہے نو ڈاؤٹ, اور ہمارے پاس ان کو پالنے کے سنبھالنے کے ذرائع بھی بہت ہیں. ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ اس وقت نا وومن امپاورمنٹ پر کافی زیادہ پیسے دے رہی ہے, لون بھی دے رہے ہیں. تو اگر کوئی بھی ہماری بہن اس کو اچھے طریقے سے ایز اے بزنس بنانا چاہے, اپنا فارم اسٹیبلش کرنا چاہے, تو ان کو وہاں پر فیسلٹی ملے گی, کیونکہ اسپیسیفک ٹو وومن بہت سارے لونز ہیں جو بینک سے اس وقت مل رہے ہیں. اور اگر وہ اس کو اچھے طریقے سے پلان کر لیں اور ان کا بائر ان کو ایڈوانس میں کہہ دے کہ مجھے اتنے اینیملز چاہیے, اور اگر ان کا ویٹ یہ ہوگا اور ان کی ہیلتھ یہ ہوگی تو ہم یہ پے کریں گے, تو ایک اسٹینڈرڈائزیشن کی طرف چلا جائے گا. اور ایک بندہ چھوٹا سا ننا سا کیٹل لے کر اس کے اوپر ورکنگ شروع کرتا ہے تو اس کو پتا ہوگا کہ یار میری انویسٹمنٹ جو ٹائم کی ہے, فوڈ کی ہے, اس کو پروٹیکٹ کرنے کی ہے, وہ مجھے اس اماؤنٹ میں فیوچر میں پے ہوگی. تو ڈیفینیٹلی سرکاری ادارے بھی جو اس وقت کیٹل فارمنگ یا لائف سٹاک کے ہیں, ان کے بھی کچھ رورل ایریا میں ہمارے لوگ ممبر بنے ہیں اور انہوں نے اس کو پروموٹ کرنا شروع کیا ہے. میلسی کے اندر ہمارے ایک ممبر ہیں, وہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہاں لائف سٹاک کافی اچھا کوالٹی کا میلسی سے آتا ہے, تو ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہم وی آر ورکنگ اسٹرگلنگ ہارڈ کہ ہماری اکنامکلی لوگ امپاور ہو جائیں اور وومن امپاورمنٹ ہو جائے, اور گھر کے اندر جو آسانی کے ساتھ کیٹل فارمنگ ہو سکتی ہے وہ ہو جائے. بالکل سر. سر اسی کے ساتھ سر یہ تو آپ نے وہ کام کیا ہے جو میرے خیال سے لوگ آپ کو دعا بھی دیں گے, ساتھ اپنا بزنس بھی چلائیں گے. سر آپ نے بزنس جتنے بھی ہیں ان کے لیے تو بڑی بہترین ایپس بنا دیں. بیسک سر میرے جیسا بندہ بھی ہے نا, وہ منتھ کے سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک حساب ہی کرتا رہ جاتا ہے. مینجمنٹ جو چیز ہے نا, وہ ہم پہلے دن تو کاپی پینسل یا اپنے موبائل میں لکھنے کی زحمت کرتے ہیں نوٹ پہ, لیکن ایک ٹائم پہ آ کے ہم سے وہ اسکپ ہو جاتا ہے یا ہم اسے ویسے نہیں کر پاتے. کاؤنٹ کرنا, یہ کرنا, وہ کرنا, خاص کر گھر کے یوزج کے لیے جو ہماری ڈیلی روٹین میں ہماری انویسٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, ہمارے پیسے خرچ ہو رہے ہوتے ہیں. سر اس کے لیے بھی کچھ سوچا آپ نے؟ ایکچولی میرے ذہن میں ہے اس کے اوپر. بیسیکلی ہماری بجٹنگ نہیں ہے. بالکل ہمارا پرابلم بجٹنگ ہے. ہمارے پاس پیسے ہیں اور وہ زیادہ ہوتے ہیں پورے مہینے کا خرچ چلانے کے لیے, لیکن کیونکہ ہم بجٹنگ نہیں کرتے, ہم بجٹ ڈیڈیکیٹ نہیں کرتے, پاکٹ منیز فائنل نہیں کرتے, تو وہ پھر موڈ ہم اپنے موڈ کے مطابق خرچ کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ایکسپینسز ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتے. تو ہم نے اس کے لیے ایک ایپ بنائی ہے. یونائٹڈ کنگڈم کے جتنے سکولز ہیں وہاں پر بچوں سے نا فیس نہیں لی جاتی. ٹھیک ہے. تو وہاں پر کیا ہے کہ گورنمنٹ فنڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور گورنمنٹ ڈائریکٹ اسکول کو فنڈ نہیں کرتی, وہاں لوکل کاؤنسلز ہیں
جیسے ہمارے یہاں یونین کونسل کا کانسیپٹ ہے ویسے ہی UK کے اندر بھی یونین کونسلز کا کانسیپٹ ہے. تو سارے اسکول کونسلز کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. صحیح. تو کونسلز کو گورنمنٹ پیسے دیتی ہے اور گورنمنٹ اپنے کونسل کے اسکولز کو دیتی ہے. بہترین. تو 50+ کونسلز کے لیے ہم نے ایک ویب ایپ بنائی ہے اور وہاں پر وہ ان کے بجٹ مینٹین کر رہے ہیں, ان کا ایکسپینس کیا ہو رہا ہے اور ان کو جو پیسے ملے وہ ان کے لیے سفیشینٹ ہے نہیں. ان کی فنڈ ریزنگ بہت کم, کوئی فنکشن ہو گیا اس کے اوپر اسٹوڈنٹ سے وہ کلیکشن کرتے ہیں یا کوئی ٹرپ لے کر جا رہے ہیں اس کے اوپر وہ, تو ریونیو ان کا بہت لیس ہے. میکسیمم ان کو گورنمنٹ فنڈ کرتی ہے. تو سیم بجٹنگ کے اوپر ہم نے ہوم بجٹ کے نام سے ایک کانسیپٹ ڈیولپ کیا ہے اور بہت جلد ہم انشاءاللہ تعالی اس کی ایپ بھی لانچ کر دیں گے انشاءاللہ سر. اور بالکل سر ہمیں اس ٹائم نیڈ ہے بیسک, جب ہم لکھتے تھے نا سر, یا ہمارے پیرنٹس کی یہ ایک بڑی اچھی عادت تھی جو ہم میں نہیں آ سکی کہ باقاعدہ وہ لکھتے تھے اور جب وہ منتھ کے اینڈ پہ جاتے تھے وہ جان جاتے تھے کہ انہوں نے کیا غلط کیا یا کیا ایکسٹرا کیا اور ہاتھ خود بخود رک جاتا تھا. ہم لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ یہاں پہ ہم نے پیسوں کو مس یوز کر دیا, جبکہ میرے خیال سے یہ ٹائم ہے کہ ہمیں واقعی قدر کرنی چاہیے کیونکہ کمانا آسان نہیں ہے اور خرچ کرنا بہت ہی آسان ہو گیا ہے کیونکہ مہنگائی اس حساب سے ہو گئی ہے. لیکن دیکھا جائے تو ہماری آمدنی بھی بڑی ہے, لیکن وہی بات ہے کہ ہمارے پاس مینجمنٹ کرنے کا یا اکاؤنٹ کو کس طرح سے ہم نے مینیج کرنا کوئی چیز نہیں ہے. سر یہ تو اشد ضروری ہے, لازمی آپ کریں. انشاءاللہ جی بنے گی. کچھ ہم اسکل ڈیولپمنٹ پر بھی کام کر رہے ہیں. زبردست. کہ ہر انڈیویجول جیسے ایک ہاؤس میں ہاؤس ہولڈ وومن ہے, وہ کمپیوٹر ٹائپ کرنا جانتی ہیں یا ٹائپ کرنا سیکھنا چاہتی ہیں, تو وہ ٹائپنگ اگر کر لیتی ہیں تو کانٹینٹ رائٹنگ کی بہت ساری جابز ہیں. کانٹینٹ رائٹنگ یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ ویب سائٹ بنا رہا ہے, اس کو چاہیے کہ میری ویب سائٹ کو کوئی ٹائپ کر دے, تو سمپل ٹائپنگ کی سکل آتی ہے, اس کے اوپر وہ ڈالرز میں پے کرتے ہیں. کہ اگر ان کا 1 پیج ہے جس میں 2000 ورڈز ہیں تو وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ یار 2000 ورڈ کے لیے ہم آپ کو $100 پے کر دیں. صحیح. اب ان کے 10 پیجز ہیں تو 20,000 ورڈ ہو گئے. اب یہ 10 پیجز پر $1000 پے ہو جائے گا. اب یہ 20,000 ورڈز ٹائپ کرنے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ کتنا ٹائم لگ جاتا ہے. تو یہ سٹارٹ ہے کانٹینٹ رائٹنگ کا. پھر اس میں بہت سارے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ٹولز آ گئے جو آپ کو کانٹینٹ رائٹ کر کے دے دیتے ہیں. تو اس کی سبسکرپشن آپ پرچیز کریں, آپ اس کو بتائیں کہ میں یہ ویب سائٹ لکھنا چاہ رہی ہوں اور اس کا تھیم یہ ہے, آپ اس ٹول کو پورا تھیم بتائیں, وہ آپ کے لیے 2000 ورڈز لکھ کر دے دے گا. یعنی وہ کام جو 20,000 ورڈز کو ٹائپ کرنے کے لیے آپ کو چاہیے تقریباً 5 دن چاہیے, وہ آپ کے شاید 2 سے 3 گھنٹے میں آپ اس کو پروف ریڈنگ کر کے فائنل کر سکتے ہیں. تو یہ تو بہت سارا کام آلریڈی مارکیٹ میں ہے. اور لیکن سر دیکھا جائے تو سٹارٹنگ میں کچھ لوگ, میں بھی جانتی ہوں بہت سارے لوگوں کو, وہ اس میں آئے ہیں, مختلف ایپس میں وہ گئے ہیں, پھر سننے میں آیا یا انہی کے تھرو سنا بھائی ہمارے ساتھ تو بہت زیادہ ہو گیا, ہم لوگوں نے ٹرسٹ کیا, ایپ بند ہو گئی, اکاؤنٹ بلاک ہو گئے. سر فیک, اس میں دیکھا جائے تو ایک نیگیٹو پہلو جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ یہاں پہ فیک کام بھی چل رہا ہے, فیک بزنس ایپس بھی چل رہی ہیں جنہوں نے لوگوں کا ٹرسٹ بریک کیا ہے. اس بارے میں کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں, جب بھی آپ کسی بھی ایپ میں انویسٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس کی جانکاری لینا کہ وہ فیک ہے کہ نہیں ہے یہ آپ کے ریسپانسبلٹی ہے. تو میرا بیٹا ہے, اس نے مجھے کہا کہ ابا جی میں نے نا $18 کی انویسٹمنٹ کرنی ہے, ایک کرپٹو کی ویب سائٹ ہے, تو ان کا ریبیٹ جو ہے وہ 10 ٹائمز مل جائے گا ودن 2 months. بہترین. تو میں نے کہا مجھے بتائیں ویب سائٹ. انہوں نے مجھے ویب سائٹ بتائی, میں نے اس کو اسکرول کیا تو میں نے کہا کہ یہ تو کرمنلز ہیں, یہ سائبر کرائم کریں گے. تو اس نے مجھے کہا, اس نے مجھ سے پروفس مانگے. اب وہ بچہ کیونکہ کیوریس تھا, اس کو پیسے نظر آ رہے تھے, جب میں نے اس کے ساتھ ڈسکس کیا اور میں نے اس کو پروفس دیے, اس نے پھر اس کو ری اسٹڈی کیا اور پھر مجھے آ کے کہا کہ آپ کی اسیسمنٹ بالکل ٹھیک تھی. تو ڈیفینیٹلی ہمارا پرابلم یہ ہے, میں ایک چھوٹا سا لطیفہ سنانا چاہوں گا اگر آپ مائنڈ نہ کریں. تو ایک دفعہ نا ایک آدمی نا دیکھتا ہے بہت سارے لوگ بھاگ رہے ہیں, وہ جا کر آخری والے آدمی سے پوچھتا ہے بھائی صاحب آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ نے کہا کیونکہ آگے والے بھاگ رہے ہیں. وہ آگے والے سے جا کے پوچھتا ہے بھائی آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اس نے کہا کیونکہ آگے والا بھاگ رہا ہے. آگے والا. اب وہ سب سے پہلے آدمی کے پاس جا کے کہتا ہے بھائی صاحب آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اس نے کہا ایویں ہی. تو اب ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں, اس نے انویسٹ کیا, اس کو پیسے مل گئے, میں بھی کروں.
ہم اس کی اسٹڈی نہیں کرتے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اس سے اسٹڈی کرنا چاہیے, اویئرنیس لینی چاہیے, آج جو ایکسپرٹس ہیں ان سے مشورہ کر لینا چاہیے, پھر اس میں جا کر انویسٹ کرے تو ڈیفینیٹلی اس میں ہمیں سر فائدہ. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے بڑے ہی آسان الفاظوں میں بہت سارے دیکھنے والوں کو جو میں بتاتی رہتی ہوں, جو میں کہنا چاہتی ہوں اس کا جواب بھی دے دیا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں شعور بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا, ہمیں تعلیم بھی مل گئی ہے, ہمیں اب آپ جیسے لوگ بھی مل گئے ہیں جو ہمیں سکھانے پڑھانے کو بھی تیار ہیں. سر آپ کے آنے اور ٹائم دینے کا شکریہ. ٹائم کے گزرتے پتہ نہیں چلتا, کیا کہنا چاہیں گے آپ کے دل کی بات سب دیکھنے والوں کو؟ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی والے ایمان لے آئیں اور اللہ سے ڈر جائیں, اللہ تعالیٰ ان پر زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دے گا. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے بندگی اور تابعداری پر روزی ملے گی. ہم لوگ کہتے ہیں کہ گھر چلانا ہے جیسے تیسے کر لو, کچھ دھوکہ دے لو, حالانکہ اللہ تعالیٰ تو وعدہ کر رہے ہیں کہ بندگی پر میں تمہیں پالوں گا. بے شک. اور قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ جل شانہ نے فرمایا, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ پاک اس کو 2 جنتیں دیں گے. بے شک. اب ایک کام ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا, وہ دنیا میں بھی خیریں دلوائے گا اور آخرت میں 2 جنتیں دے گا. سبحان اللہ. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم سارے جہاں سکل سیکھ رہے ہیں وہاں بندگی بھی سیکھیں, عبدیت بھی سیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی تابعداری بھی سیکھیں. سر ماشاءاللہ بہت اچھی بات, دل میں لگنے والی بات, سمجھ میں آنے والی بات. بہت شکریہ جی میرا سونا وسیب. بہت سونی گالیاں تھی گئیں. ہوں چھوٹی جی بریک ہندے سے ناراضوں میں پتہ ہے ملسوں بریک تو بعد. ویلکم بیک میرا سونا وسیب. وسیب ڈین گزرتے ویندن, لمحات اے سونے پل کیوں نہ بہ کے یاد کر گھنوں, درود پاک پڑھ گھنوں, تھوڑا جہاں سونے نبی دا ذکر کر گھنوں, جینے ساکو اے جا انسان بڑھنے دی توفیق عطا کیتی ہے کہ اساں دیکھوں ساری کیتے سب کچھ آسان ہے, سب کچھ ساری کیتے اے جا بہترین ہے کہ اساں چاہوں تو حاصل کر سکتے سے. صرف نیت تا سوچ دا مثبت ہونا, چنگا ہونا, خیر دا ہونا لازم ہے. خیر بڑا سونا لفظ ہے. خیر اگر تساں اپنی چاہ دے نا تو نال والے دی بھی سوچ کھنو, اس سوچ تو خیر لے دے سے. اج این سیگمنٹ بڑے ہی سکون دا سیگمنٹ ہے کیونکہ ہون تاری روح کو سکون مل سے. روح دا سکون ایویں نہیں ملتا, ذکر میں آدھی ہوں سونے نبی دا ذکر, سونے اللہ دے سونے نات ملتے سکوں. ان سونے ذکر دے نال جیویں ساری روح کو سکون مل سے, ساری سوچ مثبت تھی ویسے, ساری سوچاں دی جڑی الجھن ہے جن وچ اسا پتہ نہیں کیوں گرفتار سے وہ سارٹ آؤٹ تھی ویسے. میرے نال جڑے مہمان ہیں میں انہاں دا تعارف کروینی. اللہ صاحب نے انہاں کو آواز دیتی ہے, آواز دے نال یہ توفیق دیتی ہے کہ سونی آواز کو انہوں نے کیویں وقف کرنا ہے اس سونے رب دے نام سے. میرے نال موجود ہیں حافظ صدر رضا سعیدی صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. سر کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ رسول دا کرم. ماشاء اللہ. سر کیویں محسوس کریں دے پے وے, کیا احساس ہے؟ بہت سونا محسوس کریں دے ماشاء اللہ. حضور دے ذکر وچ تو یاد فرمائے, نعت واسطے یاد فرمائے. جی اللہ پاک تمام عالم سلام دی خیر فرما دے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ. تو انہاں دے نال ہی میرے دوجے مہمان موجود ہیں حافظ مدثر محی الدین. یہ خانے والتو اسپیشلی آئیں. کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہی بے تساں؟ ماشاء اللہ. کتنا عرصہ تھی گیا مدثر تو کو نعت پڑھتے ہوئے؟ نعت خوانی کرتے بچپن جی سے ہی, بچپن سے ہی نعت خوانی کر رہے ہیں الحمدللہ. ٹھیک. کس کو دیکھ کے پڑھنا شروع کیا گھر میں؟ پہلے کون پڑھتا تھا؟ بڑے بھائی پر پڑھتے تھے جی, اور باقی قبلہ سید ذبیح مسعود شاہ جی کو میں زیادہ پسند کرتا ہوں جی جی, ان کو ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. سر آپ نے یہ سلسلہ کب شروع کیا؟ میں نے یہ میرے والد صاحب یہ نعت حضور کی پڑھا کرتے تھے, انہوں نے مجھے نعت کی طرف اور قرآن پاک کی تعلیم کی طرف, حفظ قرآن, والد صاحب کو دیکھے میں نے یہ. ماشاء اللہ سر, بہت خوشی ہوتی ہے ایسے والدین پہ, ایسی اور آگے ایسی اولاد پہ بھی جو باقاعدہ اپنے والدین کا حکم پورا بھی کرتے ہیں.
سر ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ نعت سنا رہے ہیں آپ؟ حضور کی نعت. جی سر بسم اللہ کریں. جاؤں تیرے قربان، جاؤں تیرے قربان، اے نبیوں کے سلطان، جاؤں تیرے قربان، اے نبیوں کے سلطان، جاؤں تیرے قربان. جبرائیل بھی آپ کے در پہ، جبرائیل بھی آپ کے در پہ، آپ کے در پہ بن کے کھڑا دربان، بن کے کھڑا دربان، جاؤں تیرے قربان. حسرت ہے کہ شہر نبی کا، حسرت ہے کہ شہر نبی کا، شہر نبی کا میں بھی بنوں مہمان، میں بھی بنوں مہمان، جاؤں تیرے قربان. اور جیسے پڑھا شبیر نے ایسا، جیسے پڑھا شبیر نے ایسا، شبیر نے ایسا، کس نے پڑھا قرآن، کس نے پڑھا قرآن، جاؤں تیرے قربان، اے نبیوں کے سلطان، جاؤں تیرے قربان. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واقعی سر جڑی آواز دے وچ حب ہونی چاہیے ہے نا، میں آدمی ہاں کیا بھرپور ہو پائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ادائیگی بہت سونی آئی. جی مدثر. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی نو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں
तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमा तुम्हारे लिए, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़ुबान तुम्हारे लिए, ज़मीनों ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनों मकान तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत प्यारी अदायगी, बहुत प्यारी आवाज़। मुदस्सिर, कैसे मोटिवेशन मिलती है, कैसे बूस्ट मिलता है, कितनी खुशी मिलती है जब आपकी पहचान इस प्यारे तारुफ से होती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह करीम का करम है और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास फ़ज़ल है कि लोग सना खान रसूल और इज़्ज़तों से नवाजते हैं। बेशक, तो बेहद खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक, बहुत प्यारी बात है। बचपन में पहले दिन से नबी का लिया था नाम, उस दिन से लेके आज तक मेरे मुंह में मिठास है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कितना अच्छा लगता है, कितनी सोच को अच्छी सोच मिलती है। इंसान की हकीकत क्या है, ऐसे लोगों से मिलके सही मायने पता चलते हैं कि हमारी गुमराही या हम लोगों की सच्चाई असल क्या है। सर आप बताएं, बहुत प्यारा महीना, खुशियों भरा महीना, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना किस तरह मनाया आपने? माशाअल्लाह, हुजूर की नाज से गुजारा, इबादत से गुजारा माशाअल्लाह। और ये करम है सरकार की आमद का। अल्लाह पाक ने आमद के हवाले से, हुजूर के आने से सबको बेटे भी अता फरमाए। हमें इससे बड़ी कोई नहीं है कि हम सरकार दो अलैहि वसल्लम के उम्मत ही हैं। बेशक, हमें उनकी याद में अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। बेशक। और ये करम मेरे मालिक का, जो वक्त गुजरा उनकी याद में ही गुजरा। बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह हम सबको ऐसी ही सोच की तौफीक अता करें, आमीन सुम आमीन। फिर अगला कलाम सुनाइएगा जी। हाँ, कैसे समझे गे तेरी शान ज़माने वाले, कैसे समझेंगे तेरी शान ज़माने वाले, खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले, खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले। और क्या ज़रूरत है कि हम चाँद का जलवा देखें,
ٹھہرو ٹھہرو کہ ہیں وہ زلف ہٹانے والے، ٹھہرو ٹھہرو کہ ہیں وہ زلف ہٹانے والے، اور جو ہی طیبہ سے میں نکلوں تو کہیں یوں آقا لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے، ماشاءاللہ لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے، ان میں زہرا بھی ہے حیدر بھی ہے، حسنین بھی ہیں، کتنے اطہر ہیں محمد کے گھرانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہترین کلام، بہترین ادائیگی سے، بہت شکریہ جی مدثر۔ حافظ مظہر الدین مظہر علیہ الرحمہ کا ایک لکھا ہوا بہترین کلام، جی تیری نگاہ سے ذرے بھی مہر و ماہ بنے، تیری نگاہ سے تیری نگاہ سے ذرے بھی مہر و ماہ بنے، گدائے بے سر و سامان جہاں پناہ بنے، حضور ہی کے کرم نے مجھے تسلی دی، حضور ہی میرے غم میں میری پناہ بنے، حضور ہی میرے غم میں میری پناہ بنے، اور جہاں جہاں سے وہ گزرے
جہاں جہاں ٹھہرے وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے تیری نگاہ سے ذرے بھی مہر و ماہ بنے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ, بہت پیاری ادائیگی ہے. سر آپ آگے جس طرح آپ کے والد نے آپ کو سکھایا, بتایا, وہ حب ڈالی, آپ نے اپنے بچوں میں یہ منتقل کی. جی جی ماشاءاللہ, انہیں بھی وہ بھی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور حضور کی نعت کی طرف وہ بھی بہت بہت اچھے سر. ماشاءاللہ. سر کچھ کہنا چاہیں گے دیکھنے والوں کو؟ بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ پاک تمام عالم اسلام کی خیر فرمائے. تمام لوگ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں, حضور کی محافل میں جائیں, باوضو ہو کر نماز کی کریں, قرآن پاک کی تلاوت کریں. اللہ جتنے بیمار ہیں تمام کو شفاء کلی عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی مدثر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو میں پی ٹی وی نیشنل کی ٹیم کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا, اور باقی ناظرین کا بھی شکریہ جنہوں نے کومنٹس کے ذریعے اپنی محبتوں کا اظہار کیا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی ناظرین, گھنسوں ایک چھوٹی جی بریک نال راسو کے تھائی نہ ویسو. ویلکم بیک میرا سونا ویسے وہ ٹائم آ گیا, وہ سیگمنٹ آ گیا, وہ آخری گال آ گئی جو سبق دے سے, جو علم دے سے, جو تاری زندگی کو بہترین کرے سے. یہ جے مہمان جو کہ کیویں انہوں نے سٹارٹ کیتا, کتنے اسٹرگل کیتا, کیویں اچیومنٹ کھین کے اج ایک بطور عملی نمونہ سارے سامنے بیٹھے ہیں کہ بہترین انسان کیویں بڑا ویندے تے بہترین انسان بڑھائے کیویں ویندے. علم بننا کوئی سوکھا کام کہہ نہیں. استاد عظیم استاد بننا یہ بالکل سوکھا کام کہہ نہیں. یہ زندگی دا اتنا مشکل پہلو ہوندے جو انسان ایک کام کو کر گئے. سوچو ان کو کتنی دعاواں ملیا, سوچو ان دے سر دے ہوتے کتنا میادیاں سونے گھراں دا میں ریوارڈ ویندا ہے کہ کتنے گھر کامیاب کیتے, کتنے لوگاں دی زندگی کامیاب کیتی ہے, کتنے لوگاں دے وارثاں کو صحیح حقیقت علم پرووائڈ کیتے. علم دیونا بڑی صلاحیت تک بہت اوکھا کام ہے. کیوں پہلے علم کو سیکھنا سمجھنا بل ان کو ان طریقے نال تو ہر انسان ہر بال دے ان دے مزاج دے مطابق دیونا. میں سمجھ سکتی ہاں, سوچ سکتی ہاں کہ یہ گال کہ جی تھی سکتی ہے, ان دے اتنے عمل کرنا کتنا اوکھا تھی سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جی کوئی صلاحیت دیندا ہے, جی کو صحیح انسان بنیندا ہے, جی کو دسیندا ہے کہ تہاڈا کم کیا ہے. ول ماں پیو دی دعا ہوندی ہے, ول ان دی نیت ہوندی ہے, ول اے جے عظیم استاد سا کو ملتے ہیں. جی ٹائم کوئی استاد آتے ہیں نا, وہ ڈاکٹر پروفیسر ماشاء اللہ انہوں دی ہسٹری دیکھو تو بہت کامیاب ہسٹری ہوتی ہے, لیکن استاد آ کے نا میرے کو ایک حب ملتی ہے, میرے کو ایک جذبہ ملتے ہے, میرے کو اپنائیت ملتی ہے, کیونکہ فیلڈ کے نال بڑا گہرا تعلق ہے, بڑی اپنائیت ہے, بڑی حب ہے میری. میرے نال موجود ہیں ڈاکٹر محمد اسلام صدیق صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر خوش آمدید آپ کے اپنے پروگرام میں. تھینک یو سر, بہت اچھا لگ رہا ہے آپ آئے, اور آج آپ سے میں بہت کچھ سیکھنا چاہوں گی. انہاں دے نال ہی ساڈی ایک ہور سونی آواز, کیونکہ جویں مہینہ ہے جویں ہر سیگمنٹ دے وچ میں آدھی ہوں حضور پاک اللہ دے پیارے نبی تے اللہ کو سا یاد کریں دے سے, ان دا سونا نا گھندے سے,
تعینات کیتے ساڈے موجود ہیں الطاف قریشی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ٹھیک ٹھاک طبیعت؟ الحمدللہ شکر. سر فرسٹ آف آل آپ کی فیلنگز جاننا چاہوں گی, کیسا محسوس کر رہے ہیں اپنے ہی پروگرام کے اس پلیٹ فارم پہ آ کے؟ مجھے اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ. اپنے ضلع میں, ملتان میں, اور خاص طور پہ مجھ سے, میرے حوالے سے, اور پھر یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, اور میں نے دار ارقم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ تعلیمی ادارہ ہے اس پہ کتاب لکھی, اور آج کل میں سیرت پہ کام کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت استاد, بحیثیت صدر معلم اور بحیثیت تعلیمی منتظم, اس پہ کام ہو رہا ہے. بالکل سر. ایک اسکالر بننا, وہ بھی اسلامی اسکالر بننا, اور اتنی تحقیق کرنا, ماشاءاللہ سے آپ کی بہت ساری بکس ہیں جو منظر عام پہ ہیں. 23 بکس آپ آئی تھنک بتا رہے تھے, یہ منظر عام پہ ہیں جنہوں نے اپنا نام خود بنوایا ہے, اور اس حد تک لوگوں میں مشہور ہیں کہ باقاعدہ وہ تربیت کر رہی ہیں انسانوں کی. ماشاءاللہ سے آپ نے اپنی زندگی کا بہت ہیوج ٹائم سرو کیا ہے لوگوں کو علم بانٹنے میں. سر کچھ اپنی جرنی کے بارے میں بتانا چاہیں گے؟ میرا بنیادی تعلق تو ایک کاشتکار گھرانے تھے. ماشاءاللہ. میں 1971 میں ٹریننگ کر کے ٹیچر بن گیا. ماشاءاللہ. اور کوئی 41.5 سال تک میں سکولوں میں اور کالجوں میں پڑھاتا رہا. ماشاءاللہ سر. 10 سال تک میں ٹیچر ٹریننگ کالج ہے اس کا پرنسپل رہا ہوں. بہترین سر. میں نے اپنی زندگی میں 2 کام کیے ہیں. ایک تو ٹیوشن نہیں پڑھائی. ٹھیک. مجھے ٹیوشن سے نفرت ہے, جو سچی بات ہے, اور میں ٹیوشن کی کمائی کو جائز نہیں سمجھتا. صحیح. دوسرے نمبر پہ میں نے کبھی کام چوری نہیں کی. ٹھیک. تیسرے نمبر پہ میں نے کوئی سکول یا کالج اس لیے نہیں بنایا کہ جتنے انبیاء کرام تشریف لائے انہوں نے تعلیم کا کام کیا اور انہوں نے مفت تعلیم دی ہے. اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ وہ کسی سے کوئی معاوضہ نہیں لیتے تعلیم کا. یہ میری بنیادی سوچ تھی, اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے مختلف کتابیں لکھی ہیں تعلیمی پہ. یہ کتاب ہے پاکستانی اساتذہ کے لیے رول ماڈل. ماشاءاللہ. اس کتاب میں جو آپ استاد کے حوالے سے بات کر رہی تھی کہ استاد بنیاد کی اینٹ ہوتا ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا. استاد سایہ دار درخت ہوتا ہے. بالکل سر. استاد ماں کی طرح ہوتا ہے جو خود ٹھنڈے بستر پہ لیٹتی ہے اور اپنے بیٹے کو خشک بستر پہ لٹاتی. بالکل صحیح سر. استاد قربانی دینے والا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. استاد تعمیر کرنے والا ہوتا ہے. استاد کبھی تخریب نہیں کرے گا. تو میرے ذہن میں یہ اساتذہ کی چیزیں تھیں, یہ چیزیں میں نے لکھی ہیں اور اس کتاب میں وہ میں نے شامل بھی کی ہے. استاد معاشرے میں نمک کا کردار ادا کرتا ہے کہ کھانے میں نمک بہت قلیل مقدار میں ہوتا ہے لیکن سارے کھانے کا ذائقہ بدل دیتا ہے. بالکل. جب تک استاد سلامت ہے قوم سلامت ہے. بالکل. جب تک استاد اپنی قوم کی تعمیر کرتا رہتا ہے تو میرا خیال ہے کہ قوم زندہ رہتی ہے اور آگے بڑھتی ہے. حقیقت ہے سر. قوم کی تعمیر میں جو استاد کا کردار ہے وہ شمع کی طرح ہے کہ شمع خود اندھیرے میں ہوتی ہے لیکن روشنی ارد گرد بانٹتی چلی جاتی ہے. جس طرح شمع کا ایک دائرہ محدود ہوتا ہے اس طرح ہر استاد کا دائرہ محدود ہے کہ وہ اپنے دائرے کے اندر دیتی ہے. جی. اس کے بعد یہ کہ استاد جو ہے یہ معاشروں میں حریت فکر کا مجاہد ہے. جی بالکل. استاد سچائی کی سوچ دیتا ہے, اچھائی کی سوچ دیتا ہے, بہتری کی سوچ دیتا ہے, تعمیر کی سوچ دیتا ہے, اور کوئی بھی استاد برائی کا درس نہیں دیتا, ہمیشہ اچھائی کا درس دیتا ہے. بالکل. اور یہ جو شعور ذات کا جو سفر ہے اس میں دانش کا رکھوالا استاد. بالکل سر صحیح کہہ رہے ہیں. یہ چیزیں میں نے اس کتاب میں بھی لکھی ہیں ماشاءاللہ. اور میں ساری زندگی اپنے طالب علموں کو اچھائی کا درس دیتا رہا ہوں, پاکستان سے محبت کا درس دیتا رہا ہوں, اسلام سے محبت کا درس دیتا رہا ہوں, اور خاص طور پہ جو مجاہدین قوم ہیں ان کی خدمات کو سراہنے کے لیے میں نے ہمیشہ اپنے بچوں کو تیار کیا ہے. اور مجھے فخر ہے کہ میرے بچے معاشرے میں آ کے معاشرتی تعمیر میں اپنا حصہ ادا کریں. بہترین سر. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان. اللہ تعالیٰ کا احسان. سر
یہ آپ نے وہ تفصیل اور وہ حق ادا کیا ہے بیان کر کے کہ واقعی جب پہلی ہماری درسگاہ ہماری ماں کی گود، وہاں سے ہم تربیت حاصل کرتے ہیں جو بنیادی ہوتی ہے، اس کے بعد کیا تعمیر ہونا ہے، اس پہ کیا بننا ہے، کیا سجنا ہے، کیا سنورنا ہے، اگلی نسل نے کس سمت میں جانا ہے، یہ استاد کے اوپر میسر ہے۔ سر آپ کا ٹائم، آپ کا وقت، آپ کے استاد جتنے بھی آپ کو استاد ملے، سر ان لمحات کو شیئر کرنا چاہیں گے کیونکہ وہ وقت بڑا عظیم تھا، اس وقت کے شاگرد بھی سر بہت عظیم تھے۔ دیکھیں جی، میں ان اساتذہ کا شاگرد ہوں جی جو سکول میں آتے تھے جی اور جب تک سورج کی روشنی رہتی تھی وہ پڑھاتے رہتے تھے۔ بہترین سر۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں تنخواہ تو 6 گھنٹے کی ملتی ہے جی تو ہم باقی ٹائم نہ ایسے ہی ہے۔ پڑھائیں، اور میں نے بھی اپنی زندگی میں حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے، جی رزق حلال کی کوشش کی ہے، ماشاءاللہ۔ اور جو اخلاقی انڈیکیٹرز ہیں وہ میں نے اس کتاب میں بھی لکھے ہیں اور جی ان پہ خود بھی عمل کیا ہے۔ ماشاءاللہ تعمیر قوم میں انشاءاللہ کوتاہی نہیں کی۔ سر بہترین۔ سر عظیم استاد اور اچھے استاد میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں جی، عظیم استاد ہم جب بات کرتے ہیں تو رول ماڈل کی بات کرتے ہیں۔ رول ماڈل وہ ہوتا ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ ہمارے سامنے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تعلیم کا ایک سلسلہ شروع کیا اور قرآن مجید کی صورت میں ایک کتاب ہمیں دے دی۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے اور یہ نبی پاک کا معجزہ ہے کہ قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن مجید ہمارے لیے رہنما کتاب ہے، بہترین بات، وہ ہمارے لیے زندگی کا راستہ متعین کرتا ہے۔ میں بالکل صحیح بات ہے۔ اس کے بعد انبیاء کرام آ جاتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو جتنے بھی انبیاء کرام آئے انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ جی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کی رہنمائی کی۔ یعنی ہم جب دنیا کی بات کرتے ہیں تو دنیا کے جتنے بھی نظریات ہیں ان میں چینج ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے انبیاء تھے سارے کے ساتھ اساتذہ تھے۔ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معلم ہیں۔ ہم جب بات کرتے ہیں تو معلم اول کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، اور جب وہ نام سکھا کے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا تو فرشتوں سے پوچھا کہ تم ان چیزوں کے نام جانتے ہو؟ انہوں نے کہا یا اللہ ہم تو وہی جانتے جو آپ نے بتایا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کہا، حضرت آدم نے جو اسماء سیکھے تھے اللہ سے وہ بیان کیے، اور اس کی بنا پہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اور جب آدم کو سجدہ کیا گیا تو انسان اشرف المخلوقات بن گیا۔ یہ علم کی وجہ سے ہے۔ جب ہم علم پہ یقین رکھتے ہیں، علم دیتے ہیں، علم غیر متعصب ہوتا ہے، جو سچی بات ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے جب تک علم پہ عمل کیا 1000 سال تک وہ دنیا کی سپر پاور رہے۔ جب انہوں نے علم پہ عمل کرنا چھوڑ دیا تو ہم اب دوسرے ملکوں کی طرف سے دیکھتے ہیں۔ کوئی وقت ایسا تھا کہ دنیا کے یورپ کے گرجوں میں عربی زبان لکھی ہوتی تھی، اب ہمارے بچوں کی جو شرٹیں ہیں اس پہ انگلش زبان لکھی ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ فرق ہے اپنے علم پہ عمل کرنے کا اور نہ کرنے کا۔ دوسری بات یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اپنی امت کو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 120 سال بعد مسلمان دنیا کے امام بن گئے، ایڈمنسٹریشن میں بھی، علم میں بھی، اور ہر فیلڈ میں، اخلاقیات میں بھی، اور انہوں نے دنیا کو روشن کر دیا، جن کی مثال آج بھی دی جا سکتی۔ جی بالکل سر، حقیقت، اور بہت ہی بہترین طریقے سے سر آپ نے وہ جسے کہتے ہیں نا ہلکا سا دھندلا جاتا ہے علم کا صحیح مفہوم، بہت خوبصورتی سے بیان کیا سر۔ بہت شکریہ سر۔ ایک نعت سن لیتے ہیں، کلام پاک سن لیتے ہیں، اس کے بعد ہماری تھوڑی سی اس پہ اور گپ شپ رہے گی، کیونکہ ابھی میں آپ سے بہت سی باتیں ایسی ہیں جو جاننا چاہتی ہوں۔ سر آپ جیسی شخصیات نا بہت عظیم ہوتی ہیں کہ آپ لوگوں نے اتنے لوگوں کو وہ شخص سے شخصیت بننے کا ہنر دیا ہوتا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ جی سر، پہلے نعت سن لیتے ہیں۔ جی
کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے، مجھ کو تقدیر نے اس وقت میں لکھا ہوتا، کاش وہ چہرہ باتیں سنتا میں، کبھی پوچھتا مانی ان کے، بات سنتا میں، کبھی پوچھتا مانی ان کے، آپ کے سامنے، آپ کے سامنے، آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا، کاش وہ چہرہ ہر سیاہ رات میں سورج ہے، حدیثیں ان کی وہ نہ آتے، وہ نہ آتے، وہ نہ آتے، تو جہاں بھر میں اندھیرا ہوتا، کاش وہ چہرہ بکتا ہے ماشاءاللہ۔ فخر جب مسجد نبوی میں اذانیں ہوتی، میں مدینے سے، میں مدینے سے، میں مدینے سے گزرتا ہوا جھونکا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، کاش وہ چہرہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت ادائیگی، بہت شکریہ، بہت شکریہ سر۔ آپ کی خدمات، آپ کا اتنا ورک، آپ کی اتنی تعلیم کے بارے میں علم، میں کہتی ہوں اس کا تو کوئی مثال نہیں، اور اسی اس میں دیکھتے ہوئے ساری چیزیں، جدید دور کا جو نظام تعلیم ہے اور ہمارا نظام تعلیم ہے، سر کیا فرق ہے؟ ہم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں اس ٹائم؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے، ہم جب ایجوکیشن کو دیکھتے ہیں تو دو حوالوں سے دیکھتے ہیں، ایک ہے انٹرنل ایفیشنسی آف دا سسٹم، دوسری ایکسٹرنل ایفیشنسی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کی، میں نے اس کتاب میں دار ارقم میں اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ دار ارقم ایک چھوٹا سا ادارہ تھا، جی ایسے ہی ہے، خفیہ ادارہ تھا،
جب جبر کا دور تھا مکہ میں تو حضرت ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حویلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر جی کہ میں یہ آپ کو ڈونیٹ کرتا ہوں، یہ امت مسلمہ کا پہلا وقفہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور جب ہمارے نعت خان صاحب نے نعت بھی پڑھی نبی پاک کی مدح میں، تو نبی پاک کے کام کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے میں ایک چھوٹی سی مثال جی دیتا ہوں بالکل۔ کہ دار ارقم تھوڑا عرصہ رہا، لیکن اس کی ایکسٹرنل ایفیشنسی جو پڑھائی کے بعد کا ٹائم ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات کتنے گہرے تھے۔ صحیح۔ ہمارے مسلمانوں کے 4 خلفاء ہیں، جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں کے چاروں دار ارقم کے طالب علم تھے، ماشاءاللہ۔ جہاں کے استاد نبی پاک تھے، جی یعنی بالکل، 4 سبحان اللہ۔ خلیفہ وہاں اسی ایک ادارے سے نکلے۔ آج اگر عمران خان فخر کرتا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کے کہ میں وہاں سے پڑھا اور وزیر اعظم بن گیا، جی ملتان کے ادارے فخر کرتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب یہاں سے پڑھ کے گئے، لیکن دار ارقم کو آپ دیکھیں کہ 4 خلفاء وہ ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت عمر کے پاس موقع آیا کہ اپنا جانشین نامینیٹ کریں تو آپ نے 6 لوگوں کو نامینیٹ کیا، ان میں سے ایک ان کا بیٹا تھا، ان کے سے ہٹ کے باقی 5 کے 5 دار ارقم کے شاگرد تھے، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اگر زندہ ہوتے تو میں ان کو نامینیٹ کر دیتا خلافت کے لیے۔ پھر حضرت سالم مولا ابو حذیفہ کے بارے میں حضرت عمر کی یہی بات ہے، یعنی کم از کم 10 لوگ ایسے تھے جو سربراہ مملکت بننے کے اہل تھے، اور حضرت عمر کا جو ایریا تھا وہ 22 لاکھ مربع میل علاقے پہ حکومت تھی۔ تو حالت یہ تھی کہ جب مدینہ سے ایک گھوڑا چلتا تھا تو 200 دن میں بارڈر پہ پہنچتا تھا، اتنی بڑی سلطنت تھی۔ تو اس کا انتظام چلانا نبی پاک کے شاگردوں سے ہی ممکن ہو سکا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں سے سفیر نکلے، وہاں سے اساتذہ نکلے، وہاں سے علماء نکلے، وہاں سے مفسر نکلے، اور وہ سارے کے سارے دار ارقم کے شاگرد۔ جی بالکل۔ اور اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے جو تصوف کے سلسلے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق سے چلتا ہے یا حضرت علی سے چلتا ہے، دونوں وہاں کے شاگرد تھے۔ ہمارے برصغیر میں جتنی دینی تعلیم کی بنیاد ہے وہ حضرت وہ ہمارے تھے عبداللہ بن مسعود، جی بالکل، ان کے بارے میں بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ بکریاں چرا رہے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کفار کے ظلم سے تنگ آ کے مکہ سے باہر نکل گئے۔ تو جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری بکریوں سے دودھ ہمیں مل سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی دودھ والی بکریاں تو ہیں لیکن دودھ نہیں مل سکتا، اس لیے کہ میرا مالک اپنے بچوں کو اسی دودھ پہ پالتا ہے، میں آپ کو دے نہیں سکتا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسی بکری ہے جو بیاہی ہوئی نہیں ہے، یعنی اس نے کوئی بچہ نہیں دیا، تو وہ لے آؤ۔ وہ ایک بکری پکڑ لائے، آپ نے اس کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا، دعا کی، حضرت ابو بکر صدیق ایک پتھر کا پیالہ کہیں سے تلاش کر لائے اور اس میں انہوں نے دودھ دوہا۔ پہلے اس حضرت عبداللہ بن مسعود کو پلایا، پھر حضرت ابو بکر صدیق نے پیا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ تو جب جانے لگے تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا جی یہ علم مجھے بھی سکھا دیں، تو آپ نے ان کے سر پہ یا کمر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہ تم پڑھے لکھے لڑکے ہو، ماشاءاللہ۔ تو اس کے بعد یہ کہ انہوں نے بکریاں چھوڑی اپنے مالک کے گھر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دار ارقم میں پہنچ گئے، سبحان اللہ، اور اتنے بڑے عالم بنے، اتنے بڑے عالم بنے کہ سارا جو فقہ ہیں وہ ان کے علم پہ چلتے ہیں، سبحان اللہ، یعنی انہوں نے علم دیا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت کی 2 سپر پاور تھی، ایک ایران تھا اور ایک روم تھا، اور ان کے فتح کرنے میں جو سب سے زیادہ کردار تھا وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت سعد بن ابی وقاص کا تھا، یہ دونوں دار ارقم کے طالب علم تھے۔ سبحان اللہ۔ مدینہ شریف میں جو تعلیم دی گئی وہ حضرت مصعب بن عمیر تھے،
जी। जिनको मदीना वाले मकरी यानी उस्ताद का लक़ब जी। दिया मदीना शरीफ वालों ने, और हज़रत सालिम मौला अबू हुज़ैफ़ा थे। जी, तो उन्होंने वहाँ उसी इदारे से निकले हुए थे। कि हमारे पास इतना मजबूत एक पूरा जी। तालीमी रिकॉर्ड। जी हज़रत बिलाल जी जो हजूर पाक के सेक्रेटरी थे, जी। जैसा आजकल प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी, होता है जी, वज़ीर आज़म बिल्कुल, का जी। या सदर का, तो वो उसी इदारे के पड़े हुए थे। सही। उसके बाद जो सफ़ीर ज़्यादातर हजूर पाक ने भेजे दूसरे मुल्कों में, वो वहाँ के पड़े हुए जी। थे। तो इंतज़ामिया के लोग और सारे के सारे जिन्होंने इस्लामी सल्तनत में बाद में बागडोर संभाली, जी। उनकी जो मैन पावर डेवलपमेंट थी या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं, वो दार अरकम से थी। मैंने ये चीज़ें इस किताब में लिखी हैं, माशाल्लाह। उसका जिक्र किया है। जी। और फिर उसके नसाब का भी मैंने जिक्र किया है सही। कि जितना कुरान मजीद मक्का में नाज़िल हुआ, हजूर पाक ने वो मुंतकिल जी। किया अपने तालिब इल्मों तक। जब मदीना के लोग मुसलमान हुए तो हज़रत सूरह यूसुफ तक का कुरान मजीद लिख के उनको जी। दिया गया, बिल्कुल। जो उन्होंने पढ़ा। तो हम देखते हैं कि एक इदारा अगर ठीक हो, हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो जी। हम कहते हैं कि अलीगढ़ जो था सर सैयद का इदारा, उसने पूरे पाकिस्तान में फूल खिला दिए। जी बिल्कुल उस ऐसे। इदारे ने पाकिस्तान की तामीर के लिए ऐसे स्टूडेंट मुहैया किए जो मजाहिद और गाजी की तौर पे माशाअल्लाह। भागते फिरे, जी। और जिन्होंने बहुत काम किया। इसी तरह नबी पाक के दीन को फैलाने के लिए भी दार अरकम के लोगों ने काम किया। माशाअल्लाह। तो इदारे बड़े अहम होते जी। हैं। आज हमारे पास स्कूल में 63,000 इदारे हैं, जी लेकिन मुझे अफसोस होता है कि हम एक भी इदारा उस तरह का नहीं बना सके। मेरे दार अरकम की किताब लिखने का बुनियादी मकसद ये था कि जब तक हम नबी पाक के दौर से रोशनी हासिल नहीं करेंगे, हम अपने सिस्टम को बेहतर नहीं कर सकते। बेहतरीन। हम जब दूसरे लोगों से रोशनी जी, हासिल करते हैं, जी। देखें स्पेन में मुसलमानों के इदारे जी। थे, यूरोप ने वहाँ से तालीम हासिल की और यूरोप ने अपनी तरक्की की बुनियाद रख दी। जी। आज हम पढ़ने के लिए यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, बाकी इदारों में जाते हैं। जी। तो बात यह है कि मैंने पहले भी हाँ जी। एक अर्ज किया था कि तालीम मुतासिब नहीं होती, हमें अपनी इब्तदा से रोशनी हासिल करनी चाहिए। बिल्कुल सर, जी। बेहतरीन बात की है सर। आपकी बुक्स बेहतरीन काम कर रही हैं, लोगों के अंदर सोच पैदा कर रही हैं। आपकी बात से मैं कहती हूँ कि हर सुनने और देखने वाला मजबूर हो के 2 मिनट के लिए रुक के सुनेगा ज़रूर। जो हिस्ट्री जिस तरह से आपने तालीम बयान की है, इल्म हमें बहाया की है सर, ये आम बात नहीं होती, ये इसके लिए बहुत मेहनत होती है। इसी तरह आपकी एक बड़ी खूबसूरत जर्नी रही है कि आपने बहुत सारे मुल्कों का सफ़र भी किया है सर। वो विज़िट्स आपको किस तरह से महसूस हुआ, वहाँ जाके आपने क्या देखा? देखें जी, मैं यूएसए में गया हूँ जी। एक 40 दिन की एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग वहाँ से हमने जी। ली है। उन लोगों की जो खूबी है इल्मी हवाले से, वो ये है कि वो हर पहलू पे तहकीक करते हैं। जी। फिर वो तहकीक उनके जो कम्युनिटी होती है उसमें जाती है, उस पर वो राय देते हैं, उस पर अमल भी करते हैं। जी। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने अपने स्कूलों में कंप्यूटर लैब्स बना दी हैं, हम सॉफ्ट कापियाँ उनको भेज सकते हैं। मैं बतौर डायरेक्टर मुल्तान डिवीजन काम किया है, फिर मैंने डीपीआई के तौर पे किया। जब मैं डायरेक्टर था तो मैं जिस स्कूल के विजिट पे जाता था, मैं वहाँ का लाइब्रेरी का रजिस्टर निकाल के देखता था, और उसमें जिन असातिज़ा ने जो जो किताबें पढ़ी होती थी, मुझे हैरानी होती थी कि नावल और बाकी चीज़ें पढ़ते थे लोग, इल्मी किताबें नहीं पढ़ते। ये हमारा अलमिया है इस वक्त। सर तारीख़ जिसकी हमें अशद ज़रूरत है रिवाइव करने की, और बड़ी इसमें दिलचस्पी है। अगर थोड़ी सी ऐसे 5-10 मिनट की आप सोच निकाल के पढ़ने लगें तो हमें किसी नावल की या किसी भी जो हमारा ख़ुद का बनाया हुआ ज़्यूम किया हुआ वो कॉलम है, कोई भी हिस्ट्री है, कोई भी स्टोरी है, ज़रूरत नहीं। क्योंकि हमारी हिस्ट्री में सर बहुत कुछ है, मालूमात है, जिसकी हमें ऐसे इल्म की ज़रूरत है जिस पे हमें खुद से यकीन आ जाए। ऐसा इल्म सर हमें तभी मिल सकता है जब हमने तालीम को बिज़नेस के उसमें ना लेके गए हों, हमने उसको इल्म तक ही महदूद रखा हो। हमारी सोसाइटी ग्रूम कर रही है, अब इस पे बात हो रही है सर। इन फ्यूचर वेरी सून होप रखनी चाहिए, और होप है भी कि जब बात होती है तो बात बेहतर भी होती है। सर आपको अवार्ड्स भी बहुत मिले हैं,
آپ کی کارکردگی پہ، آپ کی بکس پہ، کیونکہ آپ کی ایک ایک بک بہت سارے لوگوں کی رہنمائی کر رہی ہے، بہت ساری فیلڈز میں رہنمائی کر رہی ہے، استادوں کی زندگی نکھارنے میں، سنوارنے میں کام کر رہے ہیں آپ. سر ان ایوارڈز کے بارے میں کچھ بتائیے گا. دیکھیے جی، میں نے ساری زندگی خدمت پہ یقین رکھا ہے. سکاؤٹنگ میں نے بہت کام کیا. میں عملی طور پر طلباء کی تربیت کا حامی ہوں اور اس پہ میں نے کام بھی کیا. ماشاءاللہ. ساہیوال میں ہم نے سکاؤٹنگ کی ریلی کی. اس میں ایجوکیشن منسٹر بھی آئے اور انہوں نے مجھے ڈائریکٹر بنا دیا بعد اس بنا پہ. تو اس پہ مجھے صدر زرداری صاحب نے ایک ایوارڈ دیا، میڈل آف میرٹ ہوتا ہے، اور پھر مشرف صاحب نے مجھے بار میڈل آف میرٹ کا ایوارڈ دیا. یہ 2 ایوارڈ ہیں. 2 ایوارڈ مجھے شہباز شریف صاحب کی طرف سے ملے، ایک تو ڈینگی کے حوالے سے اور ایک جو ان کا سپورٹس کا فیسٹیول تھا اس میں جو کام کیا. ریڈ کریسنٹ میں مجھے گورنر صاحب نے سرٹیفکیٹس دیے. یہ مجھے ملتے رہے. اچھا، ایک کام میں نے کیا تھا، میں شورکوٹ کالج میں لیکچرر تھا، تو میں نے وہاں ایک میوزیم ڈیولپ کیا تھا. ماشاءاللہ. اس پہ کمشنر فیصل آباد ڈویژن نے مجھے شیلڈ اور سرٹیفکیٹ دیا تھا. اور مجھے یہ ہے کہ ہمیں اپنی تہذیب کو، اپنے کلچر کو محفوظ کرنا چاہیے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ملتان میں اس وقت تک کوئی میوزیم نہیں. میں بنانا چاہتا تھا لیکن میرے پاس وسائل نہیں ہیں. میں ان وسائل کی بنا پہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا. 2 چیزیں میرا شوق تھا کہ میں ملتان میں کر جاؤں. ایک میں ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنا جاؤں، جو ریسرچ کرنے والے پی ایچ ڈی اور ایم فل کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو گائیڈ کروں. اور وہ میری خواہش یہ تھی کہ اس کے لیے میں کوئی معاوضہ نہ لوں. ماشاءاللہ. دوسرا میں میوزیم بنانا چاہتا تھا. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. ہم اپنی زندگی کی انہیں کھیل چکے ہیں، جو کچھ کرنا تھا کر چکے ہیں. میرے پاس پورے سکول کی ایجوکیشن رہی ہے پنجاب کی، 36 اضلاع کی. ماشاءاللہ. میں نے اپنا کام ٹھیک کیا ہے. سر ہمیں آپ کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ آپ جیسے استاد ہماری زندگی میں ہمیشہ رہنے چاہیے. اور سر ٹائم ہمیشہ کی طرح زندگی میں اگر کسی چیز کی ہم لوگ ناقدری کر رہے ہیں نا، وہ ہے ٹائم کی. اور ٹائم ہمارے پروگرام کا بھی نا رکتا نہیں ہے. باتیں کرتے کرتے کب گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا. سر کیا کہنا چاہیں گے، خاص کر نوجوان جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری یوتھ، ان کو کیا دل کی بات، کیا پیغام؟ دیکھیں جی، میں صرف ایک واقعہ بیان کروں گا. آپ نے فارن ٹور کی بات کی میری. تو ہم امریکہ گئے. ہیتھرو سے، برطانیہ سے واشنگٹن ڈی سی تک کا سفر 10-11 گھنٹے کا تھا یا 12 گھنٹے کا تھا. تو اس میں نے ایک خاص چیز نوٹ کی. وہ تجربہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میری ایک دو عادتیں ہیں کہ جب شادی کے کھانے میں جاتا ہوں تو میں بھاگتا نہیں، لوگوں کو دیکھتا ہوں. اور وہ جب پلیٹیں بھر لیتے ہیں تو مجھے تھوڑا سا شوربہ لینا ہوتا ہے یا میں پہلے میٹھا کھا لیتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جب سے بس چلی ہے ڈائیو میں لاہور جاتا ہوں تو میں سب سے آخر میں اترنے والا ہوتا ہوں. بہترین. لوگ سامان اتارتے ہیں، باقی کچھ کرتے ہیں. تو اسی طرح جب ہم وہ واشنگٹن پہنچے تو میں سب سے آخر میں اترنے والا مسافر تھا. اور مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا، وہ یہ کہ تقریباً 500 سیٹوں کا جہاز تھا اور 70 سیٹوں پہ ایک ایک کتاب پڑھی ہوگی. یہ وہ کتاب تھی جو لوگوں نے 12 گھنٹے کے پڑھنے کے لیے خریدی، سفر میں پڑھی، اور جنہوں نے پڑھ لی وہ ساتھ لے گئے ہوں گے، باقی سیٹوں پہ چھوڑ. کیا بات. ہم کہتے ہیں کہ سپر پاور علم کے بغیر نہیں ہوتی. جب تک ہم محنت نہیں کریں گے، علم حاصل نہیں کریں گے، اپنی بات کو نہیں سمجھیں گے اور آگے سمجھانے میں کامیاب نہیں ہوں گے، ہم ترقی نہیں کر سکتے. سپر پاور اگر امریکہ ہے تو علم کی وجہ سے ہے، سائنس کی وجہ سے ہے، تحقیق کی وجہ سے، استاد کی وجہ سے. تو ہمیں بھی ان چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے. آج ہم جو موبائل پہ ٹائم ضائع کرتے ہیں اس میں ہمارا کوئی نالج گہرا نہیں ہمیں مل سکتا. ایک شیلو نالج ہوتا ہے، ایک ڈیپ نالج ہوتا ہے. جب تک ڈیپ نالج نہ ہو، استاد یا انجینئر یا ڈاکٹر نہیں بن سکتا اور اپنا اچھا پروفیشنل نہیں بن سکتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کتاب سے رشتہ جوڑ کے رکھیں،
इल्म से रिश्ता जोड़ के रखें और इल्म की बिना पे इज्जत कमाएं और इल्म की बिना पे हम लोग को आगे ले जाएं। बेहतरीन सर। मुझे हमारे पाकिस्तान के पास एक बड़ा अच्छा मौका था। पाकिस्तान बनने के बाद सारी दुनिया से मुसलमान हलाल फूड के लिए पाकिस्तान आते हैं। हम मेडिकल की तालीम इनको दे सकते थे, टेक्नोलॉजी की दे सकते थे, लेकिन हमने अपनी तालीम का मेयार आप ज़ाय किया है। अगर हम इसी चीज़ पे तवज्जो देते और हमारा जब से पाकिस्तान बना है तालीम का बजट 2-2.5% से ज़्यादा नहीं रहा। अगर हम इसके बजट में इजाफा करते लेकिन देखें जब मुसलमानों की हुकूमत थी बरसगीर में, बंगाल पे अंग्रेज़ों ने कब्जा किया तो बंगाल का 25% स्टेट वो जो थी वो ट्रस्ट थी कॉलेजों और स्कूलों के लिए। तो हमें चाहिए कि हम तालीम का बजट में इजाफा करें, मुताले को एनकरेज करें और हमारी कौम की तामीर में इल्म की बुनियाद हो और हम नॉलेज सोसाइटी तामीर कर सकें। सर बेहतरीन बात की है सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपके आने का, इन सारी बातों का। सर वेरी सून हमारे लिए बहुत सारी खुशखबरियाँ हैं जो हमें मिलेंगी तालीम के हवाले से। सर होप अच्छी है, सोच अच्छी है, अमल भी नज़र आएगा हमें इंशाल्लाह। आपसे अभी हमने एक नात सुननी है, उसके बाद खुदा हाफिज़ कहेंगे, लेकिन मैं पहले नाज़रीन से ज़रा खुदा हाफिज़ कह लूँ। जी मेरा सोना वसेब हिक गाल मेरे मेहमान दी मेरी गाल, उन्हां दा मैसेज उन्हां दी दिल दी गाल मेरी गाल। अपना रखे सो ख्याल, ई उम्मीद दे नाल कि तुसां अपनी दुआएं च मेकूं, मेरी टीम को, मेरे आए हर एक मेहमान को भी याद रखे सो। कल वल मिलसूं, होंडे हो इजाज़त, लेकिन वंजन तो पहले हिक कलाम सोनी नात सुन के वल वेसो। जी सर। थैंक यू। था मैं मुठड़ी मुठड़ी इत्था मैं मुठड़ी नित जान बलब सोना खुश वसदा विच मुल्क अरब होए था मैं मुठड़ी तोड़े दिकड़े धोड़े खादड़ियाँ तोड़े दिकड़े धोड़े खादड़ियाँ तेरे नाम तू मुफ्त विकांदड़ियाँ तेरे बांधियां दी मैं तां बांदड़ियाँ तेरे बांधियां दी मैं तां बांदड़ियाँ हिमदर दियां कुत्तियां नाल अदब होए था मैं मुखड़ी तती थी जो गिणे चौधार फिरां तती थी जो गिणे चौधार फिरां हिंद सिंध पंजाब ते माड़ फिरां सुंज बर ते शहर बाजार फिरां